तैयार है जी, शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बहुत अहम कौमी मसले के लिए आपको तकलीफ दी है। ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि एक ऐसी हुकूमत है, एक ऐसा वज़ीर आज़म है, एक ऐसी काबीना है जिसको न मुल्क की परवाह है, न मुल्क के मामलात की परवाह है। ऐसे ऐसे तमाशे हमारे मुल्क में लगते हैं जो सर्कसों में नहीं होते। लेकिन ये मुल्क तमाशा नहीं है, बड़े संजीदा मसाइल हैं। जिस तरह उन पर हुकूमत का रवैया है, जो फैसले किए जाते हैं, उन पर दुख भी होता है, अफसोस भी होता है कि आज किस किस्म के हुक्मरान इस मुल्क पर मुसल्लत किए गए हैं। ये बातें जो मैं करूंगा ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो आकर जवाब दे दे। इकतीस मार्च को ईसीसी, जिसमें काबीना के तमाम इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज के वज़रा बैठते हैं, वहां पर एक समरी लाई गई। समरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने भेजी। उस मिनिस्ट्री के इंचार्ज मुल्क के वज़ीर आज़म खुद हैं। समरी में लिखा गया कि इस समरी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने समरी को पढ़ा है और इसको मंजूर किया है। समरी में क्या लिखा था? समरी हिंदुस्तान के मुतालिक थी। समरी ये लिखा था कि जब हिंदुस्तान ने अपना आर्टिकल 370 ख़त्म किया और कश्मीर पर कब्ज़ा कर लिया तो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ तजारत पर बैन लगा दिया था। तो समरी आई कि दो अशिया को इस बैन से मुस्तस्ना करार दिया जाए। वो दो अशिया क्या थी? 3 लाख टन चीनी, और साथ ये कहा गया कि इस दफ़ा मुल्क में तारीखी शॉर्टेज है कॉटन की, 6 मिलियन बेल्स की शॉर्टेज है। उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए 30 जून तक जितनी भी कॉटन इंडिया से खरीदी जा सकती है उसकी इजाज़त दी जाए। ये समरी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उनके सेक्रेटरी ने ये भेजी और इस समरी को जो SAPM हैं रज़ाक दाऊद साहब, उन्होंने पेश किया ECC के सामने। ECC में सवाल हुआ कि क्या इस समरी की अप्रूवल वज़ीर आज़म साहब ने दी है, क्योंकि ये समरी मुतसादिम है उन मामलात से जो हमारे खारजा पॉलिसी का हिस्सा हैं। ये सवाल किया गया ECC के अंदर। ECC की चेयरमैन नए वजीर ख़जाना थे। उनकी तरफ से बताया गया कि बिल्कुल वज़ीर आज़म साहब ने समरी देखी है, वो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, वो मुल्क की खारजा पॉलिसी को जानते हैं और उस खारजा पॉलिसी को सामने रख कर ही इस समरी की अप्रूवल दी गई है। यानी ये समरी वज़ीर आज़म को मंजूर है, वो मामलात को समझते हैं और ये समरी उनकी तरफ से
آئی ہے، کہا گیا کہ یہ سیاسی ایشو ہے، صرف اکنامک ایشو نہیں ہے۔ تو ان کو بتایا گیا کہ ملک کے وزیر اعظم سیاسی شخصیت ہوتے ہیں، انہوں نے اپروول دی ہے، وہ ملک کی سیاست کو جانتے ہیں، خارجہ پالیسی کو جانتے ہیں۔ تو ای سی سی نے اس سمری کی نہ صرف اپروول دی بلکہ 3 لاکھ ٹن چینی کی اپروول کو بڑھا کر 5 لاکھ ٹن کر دیا، یعنی کاٹن کی اجازت دے دی، جتنی بھی کاٹن آپ امپورٹ کرنا چاہیں 30 جون تک، اور 5 لاکھ ٹن چینی بھی امپورٹ کر سکتے ہیں۔ چونکہ معاملہ بڑی اجرت تھی، اجرت کیوں تھی اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن اجرت تھی۔ اگلے دن کابینہ کی میٹنگ میں یہ ای سی سی کا فیصلہ آیا، وہاں پر وزیر اعظم صاحب نے کہا جی یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور ایک وزیر کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ جا کر اس فیصلے کو پاکستانی قوم کے سامنے رکھیں اور اس کی تفصیلات سے اس کو آگاہ کریں کہ کیوں ہم یہ پاکستان کو آج ضرورت ہے کہ ہم 5 لاکھ ٹن چینی انڈیا سے امپورٹ کریں اور کاٹن بھی امپورٹ کریں۔ وہاں پر 3 وزراء نے کہا کہ جناب یہ 2 روپے کلو چینی بچانے کے لیے آپ ہماری سیاست کو داؤ پہ نہ لگائیں۔ پاکستان کے عوام یہ قبول نہیں کریں گے کہ ہم کشمیر کا سودا 2 روپے چینی کے پیچھے کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری سیاست ختم ہو جائے گی، ہم لوگوں کو جواب نہیں دے پائیں گے، لوگ مشتعل ہیں، لوگ آپ کی ان باتوں کو قبول نہیں کرتے۔ تو بعد ناخواستہ پتہ نہیں کتنے منٹ بحث ہوئی، یا جو ہوئی کیا ہوئی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہی شخص جس نے سمری اپروو کر کے ای سی سی کو بھیجی تھی، جس کے بارے میں ای سی سی کے چیئرمین نے بتایا کہ یہ آدمی ملک کا وزیر اعظم ہے، وہ ملک کی سیاست اور ملک کی خارجہ پالیسی جانتا ہے، اس کو جانتے ہوئے بھی یہ سمری اس نے انڈیا سے امپورٹ کی بھیجی ہے، اسی شخص نے یہاں پر مجبور ہو کر، جب وہ جو وزراء تھے جو کشمیر کے مسئلے سے مخلص نہیں تھے، وہ اپنی سیاست سے مخلص تھے، انہوں نے کہا کہ لوگ ہمیں گھر نہیں جانے دیں گے اگر آپ نے 2 روپے چینی پہ کشمیر کا سودا کر دیا۔ تو اس پہ مجبور ہو کے ملک کے وزیر اعظم نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے جی، اس سمری کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک تماشا لگ گیا ایک اور ملک میں، کوئی وزیر کہتے ہیں وزیر اعظم کو پتہ نہیں تھا۔ ہمارے وزیر اعظم کو اکثر پتہ نہیں ہوتا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، یا جس میٹنگ میں ہوتے ہیں اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ چلو ہم نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے وزیر اعظم کو نہیں پتہ تھا، لیکن کچھ وزراء نے کہا نہیں جی وزیر اعظم کو پتہ تھا۔ ای سی سی کے چیئرمین نے خود کہا کہ میں نے چیئر کیا ہے، وزیر اعظم کو بالکل پتہ تھا، ان کی اپروول سے یہ سمری وہاں پر آئی ہے، اور وزیر کابینہ کی میٹنگ میں وزیر اعظم سے سن چکے تھے کہ یہ سمری اپروو ہے، اس کو جا کے دفاع کریں عوام کے سامنے۔ بہرحال یہ تماشا لگ رہا، مختلف قسم کے ایک فوج ہے یہاں پر سپوکس پرسن کی، وہ بھی میدان میں آ گئے اور اوٹ پٹانگ قسم کے بیان دیے، اور سب سے جو اس سرکس کے جو شیر تھے، جو سرکس کے سب سے اچھے پلیئر تھے، میرا خیال ہے وہ ایوارڈ جاتا ہے ملک کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کو۔ میں تو کہوں گا کہ ان کی جو یہ زرعی باتیں ہیں وہ پاکستان کے عوام کو ہر روز سنانی چاہیے، اس خوبصورتی سے انہوں نے ہم نے وزیر اعظم کو دفاع کیا۔ تو ایسے اشخاص جو وزیر اعظم کو ملے ہیں یہ ایک دوسرے کو ڈیزرو کرتے ہیں، جس قسم کا وزیر اعظم ہوگا اسی قسم کے ایڈوائزر ہوں گے، اور جس قسم کے ایڈوائزر ہوں گے اسی قسم کا وزیر اعظم ہوگا۔ تو یہ میری درخواست ہے پاکستان کے عوام سے کہ ان زرعی خیالات کو ضرور
آپ کو دیکھنا چاہیے اور وہاں سے سیکھنا چاہیے کہ حکومتیں کیسے چلا کرتی ہیں. لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، بات اس سے زیادہ تشویشناک ہے. 26 مارچ کو وزیراعظم نے سمری ایز کامرس منسٹر اپروو کی، جو ای سی سی کو بھیجی. 29 مارچ کو ہمارے وزیراعظم نے، جو کامرس منسٹر بھی ہیں، جنہوں نے سمری ای سی سی بھیجی تھی، 3 دن بعد انہوں نے مودی کو خط لکھا، اور اس خط میں لکھا ہوا ہے کہ جموں کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے. وہاں کوئی ذکر نہیں ہے یو این سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشنز کا، وہاں کوئی ذکر نہیں ہے جو انڈیا نے آرٹیکل 370 کو ریورس کر کے قبضہ کیا ہے کشمیر پر، کوئی ذکر نہیں. 31 کو ای سی سی ہوتی ہے، انڈیا اسپیسیفک سمری. یہ سمری کسی اور ملک سے امپورٹ کی نہیں ہے، یہ صرف انڈیا سے امپورٹ کی ہے. اس کو منظور کیا جاتا ہے. اگلے دن جو تماشا لگا کابینہ میں، وہ بھی آپ کو ذکر کر دیا ہے. اب ہمارے کچھ سوالات ہیں جس کا جواب پاکستان کے عوام چاہتے ہیں. ہماری مسلح افواج نے 29 فروری کو ایک سیز فائر پہ عمل درآمد شروع کیا. کیا سیز فائر کا مقصد یہ تھا؟ وہ مسلح افواج نے کیا. حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس سیز فائر کے بہانے ہم جو انڈیا نے قبضہ کیا کشمیر پر آرٹیکل 370 کو ریورس کر کے، ہم ٹریڈ شروع کر دیں، ہم انڈیا سے تجارت شروع کر دیں. اور یہ سمری اس کا پہلا حصہ تھا. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا کشمیر کے عوام جو اب ہندوستان کے مظالم کا سامنا کر رہے ہیں، جہاں لاکھوں شہید اور زخمی ہیں، جو مظالم ہندوستان نے کشمیر میں ڈھائے ہیں، پوری دنیا تسلیم کرتی ہے، کیا ان مظالم کی قیمت 2 روپے کلو چینی ہے؟ اس کا جواب ملک کا وزیر اعظم دے گا؟ اس کا جواب کوئی دے سکتا ہے؟ ہم 2 روپے کلو چینی کسی اور ملک سے نہیں مہنگی منگوا سکتے تھے. آج ہم نے 2 روپے کلو چینی کے پیچھے کشمیر کا سودا کر دیا. ہمیں حکومت سیدھا سیدھا جواب دے کہ کیا ہم نے آرٹیکل 370 کی ریورسل قبول کر لی ہے؟ پاکستان کے عوام آج جواب مانگتے ہیں. کیا ہم سیکورٹی کاؤنسل کے 1948 کے ریزولوشن، جس کا ذکر ہر ملک کے جو کانٹیکٹ ہوتا ہے فارن خارجہ، اس میں ذکر کیا جاتا ہے، کیا ہم ان ریزولوشن سے ہٹ گئے ہیں؟ یہ جوابات آج قوم مانگتی ہے کہ ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی ہے کیا؟ ہمارے ملک کی ہندوستان کے بارے میں پالیسی ہے کیا؟ ہمارے ملک کی کشمیر کے معاملے میں پالیسی ہے کیا؟ اس کے جواب ذرا کھل کر دیں نا. کابینہ آ کر دیں، اسمبلی کے اندر بتا دیں. اسمبلی میں تو ڈیبیٹ ہو نہیں سکتی کسی معاملے پر. اسمبلی میں آ کر بتائیں کہ کیا ہم نے قبول کر لیا جو انڈیا نے آرٹیکل 370 کو ریورس کیا؟ کیا ہم یو این سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن سے ہٹ گئے ہیں، ان سے ہٹ کر کو کشمیر کا مسئلہ کا حل تلاش کر رہے ہیں؟ ہماری خارجہ پالیسی ہندوستان کے بارے میں ہے کیا؟ ان سوالات کا جواب آج پورا پاکستان مانگتا ہے. حکومت کی نیت اس سمری سے بڑی واضح ہے. یہ وہی حکومت ہے جس نے 11 لاکھ ٹن چینی اس ملک سے ایکسپورٹ کر کے 2.25 سال پہلے اس ملک میں
چینی کا بحران پیدا کیا اور آج بھی اس ملک کے لوگ 53 روپے کی چینی 110 روپے سے زیادہ کی خرید رہے ہیں۔ یہ وہی حکومت ہے، یہ وہی ای سی سی ہے، یہ وہی کابینہ ہے، یہ وہی پرائم منسٹر ہے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس سے پہلے اس ملک کی معیشت کے سودے کیے، اس ملک کی خارجہ پالیسی کے سودے کیے، اور آج کشمیر کا سودا کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ہم ان کو خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام یہ تماشے قبول نہیں کریں گے۔ کشمیر کا سودا پاکستان کے عوام کو 2 روپے چینی میں منظور نہیں ہے۔ کشمیر کا معاملہ صرف آرٹیکل 370 کی ریورسل کو ختم کرنے میں اور یو این سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز 1948 کی جو ہیں ان کے مطابق ہی ہوگا۔ کوئی اور راستہ پاکستان کے عوام اپوزیشن جو ہے وہ قبول نہیں کرے گی کشمیر کے معاملے پر۔ بہت شکریہ۔ سر یہ بتائیں کہ کل جو آپ کی پارلیمانی پارٹیز ہیں وہ باتیں علیحدہ پریس کانفرنس میں ہیں۔ اس میں یہ بتا دیں کہ پی ڈی ایم کا شرازہ بکھر رہا ہے، یہ خبریں پی ڈی ایم کا شرازہ نہیں بکھر رہا، میں کشمیر کے شرازے کی بات کر رہا ہوں۔ کشمیر کا شرازہ مجھے زیادہ اہم ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ رات یہ کہہ رہی ہے کہ خفیہ اجلاس بلایا گیا اور ہمارے پاس ایک نون لیگ کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ یار پیپل پارٹی اور ہم اپنے معاملے پی ڈی ایم کے ساتھ طے کر لیں گے، ان کو چھوڑیں۔ میں اس سے بہت اہم بات کر رہا ہوں، میں اس چیز کی بات کر رہا ہوں جو اس ملک کی خارجہ پالیسی کا ایک سب سے بڑا ایک کارنر سٹون ہے، جو ہمارے عوام جس معاملے پر کوئی سودا نہیں ہونے دیں گے، قبول نہیں کریں گے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ آگے کیا میسج ہوگا؟ یہ جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے کشمیر کے الیکشنز میں، آپ کا جو کشمیریوں کے لیے کیا پیغام ہوگا؟ یہ آپ جو ابھی جو ریسنٹ سینیریو جس کے آپ ذکر کر رہے ہیں، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ ذرا کشمیریوں کو بتائیں تو صحیح نا کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں۔ کشمیر میں الیکشن ہو رہا ہے، اگر اس الیکشن میں وہی ہوا جو 2018 کے الیکشن میں ہوا، جو حالیہ جی بی کے الیکشن میں ہوا، جو ڈسکا کے الیکشن میں ہوا، جو سینٹ کے الیکشن میں ہوا، اگر ہم نے وہی تماشا کشمیر میں لگانا ہے، پھر کل آپ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم اپنے کشمیر کے اندر آزاد کشمیر میں ہم الیکشن بھی نہیں منصفانہ کرا سکے؟ ہم کیا پیغام دیں گے کہ ہم ان کے لیے کیا کریں گے؟ ہم ان لوگوں کو کیا جواب دیں گے کہ 2 روپے چینی کے پیچھے ہم ان کا سودا کرنے کو تیار ہیں؟ یہ میسج ہم کیا دے رہے ہیں؟ دنیا کو کیا بتا رہے ہیں؟ مقبوضہ کشمیر کے ان لاکھوں خاندانوں کو کیا بتائیں گے جو عوام مظالم کا شکار ہیں؟ اس لیے ذرا سوچ سمجھ کے، یہ تماشے نہیں ہے، یہ سرکس نہیں ہے، یہ ایک ملک ہے 23 کروڑ عوام کا۔ اس ملک کے معاملات کو تماش بین نہیں چلا سکتے۔ اور 5 وزراء کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ان کو کیا اپریشیٹ کریں گے جن کی وجہ سے یہ سمری مسترد ہوئی ہے؟ دیکھیں، میں وزراء کی بات نہیں کرتا یہاں پہ، یہاں بات کابینہ کی ہے، اس ملک کی ہے۔ وزراء میں اگر شرم حیا ہوتی استعفیٰ دے کر باہر آ جاتے کابینہ سے کہ ہم کشمیر کے سودے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو یہ سارے معاملات آج ملک میں جو آپ کے سامنے رکھنے تھے۔ بہت شکریہ۔ ٹھیک ہو؟ یہ ٹھیک ہے۔ امر صاحب